अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, एक अहम बात मैंने अर्ज़ की थी वक्फ़े से पहले कि और सारी बातें बताई भी नहीं जा सकती, यानी कम वक्त में बहुत तफसीली गुफ्तगू बहुत मुश्किल है। यह कभी निजी मुलाकात वग़ैरह में अगर किसी के सामने बात की जाए तो शायद पूरा पस मंज़र सामने लाते हुए सारी बातें की जा सकती हैं, उसमें वक्त की क़ैद भी नहीं होती और तरतीब मलहूज़ रखना भी ज़रूरी नहीं होता और दिल की सारी बातें बग़ैर किसी तरतीब के बताना आसान होता है। फिर सामने वाले के अंदर गलतफ़हमी के पैदा होने का भी अंदेशा नहीं होता, वो पूरी बात सुन रहे होते हैं। और मीडिया में बोलते हुए शुबह भी डर भी ये होता है कि कहीं कोई सियाक़ व सबाक़ से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके किसी बात को काट के कोई पूरे मुआशरे में जो है वो गलतफ़हमी फैला दे और फिर उसको आगे चलता कर दे और फिर लोगों में एक फ़ितना बर्पा हो जाए। या आजकल ये फ़ितना बहुत आम है कि आगे पीछे से काट कर सियाक़ व सबाक़ से हटा कर किसी बात को दरमियान के किसी जुमले को अलग करके फिर उसको आगे कर दिया जाता है। तो कुरान करीम ने भी फरमाया एक जगह, ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, यानी तुम नमाज के करीब मत जाओ इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो। तो अब वो अगला जुमला कोई छोड़ दे और ये कहे कि भाई नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि कुरान में है ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब मत जाओ, नमाज ना पढ़ो, यहाँ तक कि नमाज के करीब भी ना जाओ। तो ये जिस तरह गलत बयानी है और बिल्कुल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ और उसकी नाफरमानी पर मबनी एक बात होगी और उसको कुरान कह कर आगे कर दिया किसी ने, तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं कि जुमले का ज़रूरी हिस्सा जो बयान किया होता है किसी ने क़ैद के तौर पर, शर्त के तौर पर कि ये इसकी इजाज़त है इस शर्त पर, तो इस शर्त पर से काट दें, इस शर्त पर का जो लफ्ज़ है यहाँ से पूरा काट दें, ये शर्त भी बयान ना करें तो मना है। हाँ, अलबत्ता यह शर्त अगर पाई जाए तो इजाज़त होगी, तो वो सिर्फ़ फ़लाँ काम करना मना है कहा जाएगा, ये इजाज़त है कहा जाएगा, तो ये सब गलत बयानी होगी और तहरीफ़ होगी। इसलिए आजकल मीडिया में कुछ कहते हुए ज़रा डर भी लगता है कि कहीं कोई गलतफ़हमी का सिलसिला शुरू ना हो जाए और फिर किसी इंसान को, अच्छे ख़ासे इंसान को जो है वो मुतनाज़ा बना दिया जाता है। मुतनाज़ा एक गलत कौल जो नाजायज़ और हराम है, तो किसी ने जवाज़ का कौल इख्तियार किया, वो बयान किया और आगे जाके तरदीद भी की, आगे जाके उसकी तरदीद आने वाली है अगली इबारतों में। अभी वो जिसने गलत बात कही है उसको किताब में हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने बात नक़ल की है, तो उन्हीं की किताब में सफ़ा नंबर समेत उन्होंने यह कह दिया और इबारत की तस्वीर उतार कर पूरी किताब के साथ किताब की असल इबारत की तस्वीर उठाकर, तस्वीर लेकर फिर उसको सोशल मीडिया में और पूरे मुल्क में फैला दिया गया। हालांकि उन्होंने वो कौल नक़ल किया है पहले और बाद में उसकी तरदीद की, तो पहला वाला कौल भी उन्हीं की किताब में है, लेकिन ये उनका कौल है या किसी और का कौल नक़ल करने के बाद में उसकी वो तरदीद कर रहे हैं, तरदीद करने के लिए ये पहले ये लाए हैं। तो कितनी बड़ी इल्मी ख़यानत होती है, तो इसलिए पूरी बात सुननी चाहिए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में उम्मत मुस्लिमा में सबसे पहले इख्तिलाफ़ात रोनमा हुए। उम्मत में कभी फूट नहीं पड़ी, इख्तिलाफ़ात नहीं हुए, लड़ाई झगड़े नहीं हुए। ये पहली दफ़ा सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिरी दौर में, उनके भी 12 साल दौर खिलाफत में से 10 साल तक फतूहात का सिलसिला भी जारी रहा शान फ़ारूक़ी के साथ, और फिर आखिरी 2 सालों में फितना पर्दाज़ों ने फितनों का सिलसिला शुरू किया और उम्मत में फूट डालते हुए उम्मत मुस्लिमा की साख ख़राब करने के लिए, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करते हुए
اسلامی طاقت کو پارا پارا کرنے کے لیے آپس میں لڑائی کو ہوا دی، اور سب سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، اور آپ کے خلاف اچھے اچھے لکھنے والوں نے ایسی بدتمیزی کی زبان استعمال کی اور اس طرح گستاخانہ الفاظ اختیار کیے کہ کہاں وہ احادیث طیبہ اور کہاں اتنے زیادہ جنت جن پر واجب ہونے کے کئی دلائل ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کا واجب ہونا، مدینہ منورہ میں پانی کا انتظام کنواں خرید کر کے جو پانی کی مشکل اور کرائسس اور بحران کا خاتمہ کرے گا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جنت واجب ہوگی۔ تو کئی گنا نہیں بلکہ 100 گنا زیادہ قیمت ادا کر کے آدھا کنواں آپ نے خریدا اور فری کر دیا، اور بیچنے والے نے یہ سوچا کہ عثمان تو تاجر آدمی ہیں تو وہ مہنگے داموں ان کو فروخت کرنا پڑے گا، میں اس سے کم قیمت پر ایک دن میں فروخت کروں گا، ان کی باری جس دن آئے گی تو اس دن وہ بہت زیادہ قیمت لگانا ان کی مجبوری ہوگی۔ حالانکہ انہوں نے تو فری کر دیا تھا، اور جنت کمانے کے لیے انہوں نے فضیلت حاصل کرنے کے لیے فری میں مسلمانوں کے لیے مفت میں پانی کا انتظام کرنے کا ارادہ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ تو وہ آدمی قیمتاً بیچتا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دن آتا تھا وہ آدھا کنواں خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دن مالک استعمال کرے گا، ایک دن خریدار استعمال کریں گے، اس طرح آدھا ہونے کا یہ بانٹ اور تقسیم کا فارمولہ اس طرح وضع کیا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیچنے والے نے یہ سوچا کہ اتنی زیادہ قیمت، 100 کنووں کی بھی شاید اتنی قیمت نہ ہو، اتنی زیادہ قیمت ادا کر کے اتنے مہنگے داموں انہوں نے کنواں خریدا، شاید تو تجارت پیشہ آدمی ہیں اور تجارت مقصد ہو ان کا مقصود ہے، تو یہ بہت زیادہ مہنگے داموں پانی فروخت کریں گے تو ان کا پانی کوئی خریدے گا نہیں، میں ذرا کم قیمت پر بیچ لوں گا تو پیسہ مجھے ملے گا، ان کو گھاٹا ہوگا، اور عثمان کا سے منہ مانگی قیمت مجھے مل جائے گی۔ جو بھاری کیا، ڈبل ٹرپل کیا، اس سے کہیں زیادہ قیمت ادا کر کے پھر اس نے بیچ دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو فری میں دینا ہی تھا، اب اس کا خسارہ ہو گیا، اس نے اس سے کوئی خریدتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ جس دن مفت میں ملتا تھا پانی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی باری جس دن ہوتی تھی، تو اس نے پھر مجبور ہو کر مالک نے باقی آدھا کنواں بھی وہ بیچنے پر مجبور ہوا، کیونکہ اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا، تو پورا کنواں اس کو بیچنا پڑا۔ تو اس عظیم قربانی پر اور اس عظیم محبت صحابہ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت اور خوشخبری، زبان وحی کے ذریعے جو بشارت اور جنت کے واجب ہونے کی جو خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اس خوشخبری کے مصداق بننے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اپنے مال و دولت اور سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ تو اب اس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں جو گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ افسوسناک ہیں، اور اس کے خلاف میں نہیں بول رہا، بلکہ حضرت شیخ ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، وہ عرب دنیا کے مشہور زمانہ اور صدی کے مشہور ترین عالم دین تھے، محقق عالم تھے، اجتہاد، بعض لحاظ سے وہ اجتہاد کے درجے پر فائز تھے۔ ایسی عظیم شخصیت نے پوری کتاب تصنیف فرمائی، تاریخنا المفترى علیہ، شیخ یوسف القرضاوی کی کتاب ہے، تو اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، بلکہ شہادت کے بعد، مظلومانہ شہادت کے بعد کیا کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ شام میں امیر تھے، امیر المؤمنین تھے شام میں، شام کے گورنر تھے۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر شک پھیلاتے ہوئے جو لوگ امت میں پھوٹ ڈال رہے ہیں اور سنگین گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اور ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، بد زبانی، بدبختی، بدقسمتی اور بد باطنی کا
ثبوت دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف مذمت کے الفاظ مجھے ناکافی معلوم ہوتے ہیں کہ کس زبان سے ان کی مذمت بیان کی جائے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس راستے سے گزرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کو اللہ تعالیٰ نے مراد رسول بنایا تھا اور ہدایت یافتہ بنایا تھا، ایسی ہدایت کہ رگ و پے میں ہدایت سما گئی تھی۔ ان کی فراست، ان کی دینی فراست ایسی تھی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں تو 22 مقامات کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم میں عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق، عمر رضی اللہ عنہ کی مرضی کے مطابق 22 مقامات پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ پردے کا جو حکم ہے یہ عمر رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے جب پردے کا حکم نہیں ہوتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے پیشگی تجویز دی تھی کہ ایسا کوئی حکم ہونا چاہیے۔ عمر نے ادھر کہا، عمر کے دل میں جو بات آئی تو ہدایت کے اس قدر عین مطابق تھی کہ اسی کے مطابق جو ہے وہ آیت قرآنی نازل ہو گئی۔ اللہ نے ہدایت کے لیے اتنا موفق بنایا تھا، ہدایت کا اتنا مورد بنایا تھا، ہدایت کا اتنا مصداق بنایا تھا، ہدایت رگ و پے میں اس طرح سما گئی تھی، اور رشد و ہدایت کا اتنا بڑا منبع اور سرچشمہ تھے، اور خیر کثیر کا اتنا مرکز تھے، سبحان اللہ، کہ ان کے دل میں جو بات آتی تھی وہ قرآن بن کر اترتی تھی۔ ان کے دل کا خیال اتنا پاکیزہ تھا، ان کی سوچ اتنی پاکیزہ تھی کہ ان کی سوچ وحی الہی اور آیت قرآنی بن کر نازل ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اتنا زیادہ پیکر بنایا تھا، رشد و ہدایت کا اتنا بڑا منبع اور سرچشمہ بنایا تھا کہ 22 مقامات پر آیات نازل ہو رہی ہیں، اور بعض حضرات نے تو 28 مقامات تک کی بات کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مرضی اور آپ کے خیال اور آپ کی پاکیزہ سوچ اور آپ کی سابقہ رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیات نازل فرمائی۔ تو ہدایت سے کے ساتھ کس قدر شیر و شکر ہو جانے کے بعد ہی اس طرح آیت قرآنی عمر کے خیال کے مطابق نازل ہو سکتی ہے، آپ خود اندازہ لگائیے۔ ابو بکر اور عمر جس طرف ہوں گے ہدایت اسی طرف ہوگی، اور ان کی فراست سب سے زیادہ قابل توجہ ان کی زندگی کا پہلو تھا۔ تو اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت پیشین گوئیاں کی ہیں، جو ان کا قتل کرے گا اس کے بارے میں بھی انہوں نے پیشگی بتا دیا تھا کہ اس نے ایک خوشخبری کی بات کہی تو اس قاتل کے بارے میں بتا دیا تھا یہ تو مجھے قتل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، میں خود حیران تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک تعریفی کلمہ اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبہ ہو گیا کہ یہ تو میرے قتل کی بات کر رہا ہے۔ بعد میں وہی بات سچ ثابت ہوئی۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے ایسی دور رس نگاہ عطا فرمائی تھی، ایسی بصیرت قلبی عطا فرمائی تھی کہ منبر پر کھڑے ہو کر ہزاروں میل کے فاصلے پر ان کو نظر آ رہا تھا، یہ ساریہ الجبل، حضرت ساری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما رہے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا۔ تو کتنی دور کی بات تک ان کو نظر آتی تھی۔ ان کی قیادت کے بارے میں، ان کی سیادت اور قیادت کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہے، لا یخدع ولا یخدع، یعنی نہ دھوکہ دیتے تھے اور نہ دھوکہ کھاتے تھے۔ یہ دھوکہ دینا بھی ان کے لیے ممکن نہیں، اور دھوکہ کوئی دوسرا دے بھی نہیں سکتا ان کو۔ اتنی زیادہ فراست، اتنی زیادہ بصیرت، اتنی زیادہ دور اندیشی، اتنی زیادہ ان کی ایمانی تیز نگاہ، سبحان اللہ العظیم، کہ ہم تعریف کے لیے الفاظ ہمیں نہیں مل سکتے۔ فاروق اعظم کا کیا مقام تھا، اور فاروق اعظم گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیدہ بصیرت عطا فرمایا تھا
جو جس چشم بصیرت سے ان کو نوازا تھا اور جس دل کی آنکھ سے وہ دیکھتے تھے، جس فراست سے وہ ہر چیز کا جائزہ لیتے تھے، اس پر بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہو سکتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کیا تھی۔ کان وقافا عند حدود اللہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی حد جہاں آ جاتی تھی وہاں آ کر وہ رک جاتے تھے، سٹاپ ہو جاتے تھے، ایک قدم بھی وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ کان وقافا عند حدود اللہ۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی، ان کی بصیرت تھی، ان کا علم و حکمت کا وہ اعلیٰ مقام تھا، سیاسی بصیرت کا وہ درجہ تھا، اور کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ اب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مختلف ملکوں میں، آج کا ایک ملک اس وقت کا ایک صوبہ ہوتا تھا اور صوبے میں گورنر کا تقرر ہوتا تھا۔ فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ایسی عظیم شخصیت نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر مقرر کر کے بھیجا تھا، اور چند دنوں تک جو رہے، 1 سال بعد جا کے ان کی حقیقت واضح ہو گئی اور پھر معزول کر دیا۔ ایسا ہوا 20 سال تک مسلسل وہ شام کے گورنر رہے، 20 سال تک کامیابی کے ساتھ شام کی گورنری انہوں نے اختیار کی۔ اس کے بعد انہی کے خاندان سے شاید کسی کا تقرر کیا گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت کو داد دینی چاہیے۔ آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صاحب بصیرت، جیسی عظیم ہستی، جیسی فراست ایمانی اور حکمت کے منبع کے لیے کیا یہ ممکن تھا کہ وہ کسی منافق کو اور کسی فرعون کو نعوذ باللہ من ذالک کسی جگہ پر وہ گورنر کی حیثیت سے تقرر کریں؟ اس کا گورنروں کو بلا کر حج کے موقع پر ان کو سزائیں بھی جاری کی آپ نے۔ کیا مجال تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کوئی بات کہہ دی تھی اس موقع پر، تقرر کے موقع پر، پہلے حق میں اور خلاف جو ہے وہ باتیں آتی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کو نظر انداز کیا، ان کی تردید کی اور کہا کہ سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے اور یہ مجھے معلوم ہے۔ سنن ترمذی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو دعا فرمائی ہے وہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہم اہد معاویہ واہد بہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، رشد و ہدایت کا پیکر بنا دے، ہدایت یافتہ، رشد و ہدایت کا حامل بنا دے، وحدی بھی، اور اس کی ذات کو ایسی افادیت کی حامل بنا دے، ایسی افادیت کا حامل اس کو بنا دے کہ دوسرے بھی اس سے ہدایت پائیں، دوسروں کو بھی، تمام انسانوں کو بھی ان کے ذریعے ہدایت حاصل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، جو دعا دی ہے، اس کے بارے میں تو جانچ پڑتال کے بعد بھی فضائل کے باب میں تو ضعیف حدیث بھی قبول ہے، کوئی شرعی حکم اس سے ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، تو فضائل کے باب میں تو ایسی کوئی کڑی شرط بھی نہیں ہے، لیکن یہ حدیث تو خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حسن حدیث ہے، جس کے ذریعے احکامات بھی ثابت کیے جا سکتے ہیں، اس کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو فاروق اعظم اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور مسند احمد میں جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب، یا اللہ کتاب اللہ کا علم اسے عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ وہ وتر کی نماز 1 رکعت پڑھی، صحابہ اکرام نے اعتراض کیا، حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس المفسرین تھے، حبر الامہ کا لقب جن کو دیا گیا، علم کا عظیم سمندر تھے، بحر ناپیدا کنار تھے،
علم کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کئی روایتیں موجود ہے، فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو چھوڑ دیجئے گا، کوئی ان کے خلاف بات نہ کیجئے گا۔ فقہی مسائل میں ان کے خلاف تنقید کرنے کا حق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت سلب کر رہے ہیں۔ کیا ان کو ان کی منافقت نظر نہیں آتی تھی؟ وہ فرعون هذه الامہ کہنے کی جرأت اور جسارت اور سنگین گستاخی جس فرد نے کی ہے، اللہ معاف فرمائے زبان ٹھیڑی نہ ہو جائے، اللہ معاف فرمائے کہ ایسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھ نہیں سکتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو نہیں سمجھتے، تمام صحابہ کرام ان کی خلافت کو من و عن قبول کر رہے ہیں، دل و جان سے قبول کر رہے ہیں، وہ متغلب ہونے کے باوجود اور خلافت راشدہ کے طرز پر ان کا چناؤ نہ ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ مجبوری کیا تھی میں وہ بتانے والا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے کہ اس وقت حالات ایسے گھمبیر ہو گئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو بغاوت کا مسئلہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی حکومت سرے سے ابھی قائم ہی نہیں ہوئی۔ یہاں پر اجتہادی نقطہ نظر مختلف کسی کا ہو سکتا ہے کہ قوت نافذہ اگر پیدا نہ ہو، عین ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج اور پوری سلطنت اسلامیہ میں، خلافت اسلامیہ کے ہر چپے چپے میں جو بد امنی اور عدم استحکام اور سیاسی طور پر بد امنی کی جو فضا تھی، تو اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو ابھی ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر وہ درمیان میں پہلے سے اگر وہ مغلوب سرنڈر ہو جاتے تو ان کا قتل ہو جاتا۔ تو وہ جب تک وہ اپنی فوجی طاقت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملنے کے لیے وہ جانا چاہتے تھے، تو اس کا موقع وہ اگر اپنے لیے یہ گنجائش نہ رکھتے تو پھر ان کا قتل ہو جاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس میں اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدنیتی کا شبہ کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام نے ان کو صحابی کے طور پر تسلیم کیا، مجتہد کی حیثیت دی اور گورنری کی حیثیت کو تسلیم کیا، اور 40 سالہ دور حکومت میں 20 سال شام میں اور اس کے بعد تقریباً 20 سال تک پوری امت مسلمہ کی خلافت کا منصب سنبھالتے ہوئے انہوں نے امن و امان اور فتوحات کا سلسلہ، امن و امان بھی قائم کیا اور فتوحات کا دورہ بھی تھا۔ اللہ تعالی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو درجات عالیہ سے نوازے، رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والوں کو ہدایت سے نوازیں۔ اجتہادی خطا ممکن ہے ہو، لیکن کسی صحابی کے بارے میں بدنیتی کا شبہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، دین اسلام کی عمارت کو گرا دینے کے مترادف ہے۔ میں آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سوچ اور عقیدوں کو اللہ تعالی درست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔